बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रही कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और जैसे आपसे कल वादा किया था कि हम इंशाअल्लाह ताला इस वीक के इस दिन में कोशिश करेंगे कि हमेशा हमारे साथ कोई ऐसी मेडिकल पर्सनैलिटी हो जो कि आपके मसाइल को डायरेक्टली और आपकी इंफॉर्मेशन के अंदर इनडायरेक्टली जो है वो इजाफा कर सके। आज हम बात करेंगे स्किन के ऊपर। जब मैं स्किन के ऊपर सोच रहा था कि अल्लाह के नबी ने कोई ऐसी बात है नहीं जो छोड़ी हो, तो कैसे हो सकता है कि अल्लाह के नबी ने इंसान की लुक्स के ऊपर, ये मैं बड़े अदब से अपने गुमान से बात कर रहा हूँ, ना बात की हो। तो मुझे मेरी नज़र से दो बातें गुजरी। एक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस कि वो चेहरा तरोताज़ा दुआ दी मेरे अल्लाह के नबी ने दुआ दी, वो तरोताज़ा रहे जो कि मेरी बात को आगे पहुंचाता है। इमाम जाफ़र सादिक के पास एक शख्स आया, एक ख्वाब उसने सुनाई, तो आपने कहा कि ये ख्वाब जो है इसका झूठा है। दूसरा शख्स आया, उसने भी ऐन वही ख्वाब सुनाई, तो आपने उसकी ताबीर की। तो साहब ने पूछा कि इमाम, आपने उसको तो झूठा कहा जो चेहरा अच्छा होता है वो खैरात देने वाला होता है। जो खैरात देने वाला होता है वो चेहरा मुख्तलिफ होता है। हम अपनी सारी ज़िंदगी कोशिश करते हैं कि हम अच्छे दिखें, अच्छे नज़र आएं और लोगों को भी हमारी ये चाहत पसंद आए। इसका ताल्लुक़ हमारी जिल्द से है, और जिल्द का जब नाम आए तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि डॉक्टर आतिफ काज़मी जो हैं उनके ज़िक्र के बगैर ये ज़िक्र जो है ये मुकम्मल हो सके। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। और पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए डॉक्टर साहब, आपको बहुत वार्म वेलकम और आपको बहुत शुक्रिया आपका। और अल्लामा शिफात रसूल सल्लल्लाहु हमारे साथ है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज आपसे जो बातें पूछनी है वो दो टोक पूछनी है डॉक्टर, आप एब्सोल्युटली, क्योंकि ये जो मसाइल है ना ये हमारे मॉर्निंग शो से लेके माशरे के तमाम तर के हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि लाहौर में ख़ास तौर पे या पाकिस्तान में किस तरह के स्किन के, जिल्द के मसाइल लोग ज़्यादातर फेस करते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। बात सबसे बड़ी ये है कि जिल्द के मसले जो हमारे यहाँ हैं ये हमारे मौसम से बहुत इनका ताल्लुक़ है, क्योंकि रीज़न ये है कि हमारे पास 4 मौसम हैं, विंटर, समर, ऑटम एंड स्प्रिंग। और ये चारों मौसम में जब गर्मी बहुत होगी, आजकल अब हब्स लाहौर में शुरू हो गया है, बारिशें, मानसून है, तो फंगस हो रहा है, एक्जिमा हो रहा है, जिसे चंबल कहते हैं, एलर्जीज हो रही है, सफ़ेद दाने बन जाते हैं, फोड़े फिंसियाँ बन जाते हैं। सिमिलरली जब सर्दी आएगी स्किन ड्राई हो जाएगी, और स्किन ड्राई के साथ बालों में डैंड्रफ बननी शुरू हो जाएगी, खारिश बहुत शुरू हो जाएगी, स्किन पे फ्लेक्स बनने शुरू हो जाएंगे। और इसी तरह कि जब मौसम बहुत बरसात का होगा तो बाल बहुत गिरने लग जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर जो हमारी प्रॉब्लम, अब मुझे 40 साल हो गए हैं स्किन में, डर्मेटोलॉजी में, तो मैं अब सोचता हूँ कि इतना मैंने काम कर लिया, सारे मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया, हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहा, मैंने ये देखा है कि जो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मैं ज़्यादा सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, वो उनकी बैड हाइजीन है। उनके बैड हाइजीन यानी मतलब ये है कि एक शख्स है, उसके 6-7 बच्चे हैं, वो एक लेबर क्लास का बंदा है, यानी वो कोई रेडी लगाता है या एक बंदा, अब वो एक कमरे में सब रह रहे हैं। उन्होंने ना बच्चों ने नहाना धोना है, डेली नहलाना है, ना उन्होंने कपड़े चेंज करने हैं। अब वो गर्मी हो सर्दी हो, एक बच्चे ने वो निकर या पैंट पहनी हो, उसी में एक हफ्ता फिर रहा है, उनके रिसोर्सेज नहीं है। एग्जैक्टली। तो स्किन डिजीजेज कब बढ़ेंगी? मैं एक यूनिवर्सल आपको बात बताऊं कि जब बढ़ेंगी कि जब आपकी हाइजीन, जब आपकी सफाई सुथराई प्रॉपर नहीं होगी, आपके बगलों में भी स्मेल आएगी, आपकी टांगों में भी स्मेल आएगी, और आपके जो पसीना और चेहरा है वो भी आपका बदनुमा, और वहाँ मिट्टी और मैल जमी हुई हो। क्या बात है। फातिमा हमारे साथ हैं। फातिमा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैंने आपसे एक मसला शेयर करना था। जी बेटा। सर मेरे फेस पे स्कार्स हैं और सर मेरी स्किन स्मूथ नहीं है, तो सर मैंने उससे रिलेटेड आपसे पूछना था सर, मुझे उसके लिए क्या करना चाहिए? स्कार्स आपके बाय बर्थ हैं? नो सर वैसे बचपन से हैं। डॉक्टर साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे? जी हाँ। ये आपकी एज कितनी है? सर 23। 23। मैं सिंगल है, मैरिड हैं आप?
सर सिंगल। सिंगल है, बिल्कुल ठीक है, मैं जवाब दे देता हूँ इसका। बात ये है कि ये जो स्कार्स होती हैं, कुछ लोगों को, जो आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, कुछ को होते हैं पैदाइशी तौर पे, जेनेटिक होते हैं, और कुछ को बाद में आते हैं। स्कार्स की रीज़न होती है, जिन बच्चियों के, जिस तरह शी इज़ ए यंग गर्ल, मोस्ट प्रॉबेबली पिंपल्स इनको जवानी में निकले होंगे, एक्नी जिसे कहते हैं, कील महासे, उसके बाद रह जाते हैं। कुछ बच्चों में चिकन पॉक्स के बाद, जिसे लाकड़ा काकड़ा कहते हैं, वो रह जाते हैं। स्मॉल पॉक्स तो अब दुनिया में ख़त्म हो गई है, पाकिस्तान में भी नहीं है, जिसे चेचक कहते थे। अब ये जितने दाग हैं, इनका इलाज मुमकिन है। ये बच्ची जो है, ये हमारे किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आ जाए, हमारे पास PRP अब एक प्रोसीजर आ गया है जिसको कहते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। हम वो क्या करते हैं, पेशेंट का ब्लड लिया, उसको सेंट्रीफ्यूग किया, और जो प्लेटलेट्स निकले वो इंजेक्ट कर दिए उन स्कार्स में, और अपना ही खून, वो अपने ही खून, पेशेंट का अपना खून, और जब हम वो इंजेक्ट करते हैं उसमें प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट्स हमारे कोलेजन को एनहांस करते हैं, बढ़ाते हैं, जो स्किन को इलास्टिसिटी देता है। देखिए ना, हमारी स्किन अल्लाह ने कैसी बनाई है, हम अगर यहाँ से खींचे तो स्किन वापस चली जाती, क्यों? क्योंकि इसमें इलास्टिक टिश्यू है, इसमें कोलेजन है, ये तभी फ्रेश लगती है। तो ये बच्ची जो है, तो डॉक्टर साहब ये PRP दोबारा करानी पड़ेगी या एक ही दफा? PRP के 5 से 6 सेशन होते हैं, एक माह के बाद, और हम करते ही हैं आजकल, जो मैं कर रहा हूँ, एक सेशन PRP, एक CO2 लेजर। CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेजर, स्नो का। वो CO2 लेजर के साथ वो जो फिलिंग होती है, वो जो हमारा होता है ना कि बिल्कुल पतला हो जाता है, रंधा फिर जाता है, जिस तरह लकड़ी के ऊपर हम इस तरह चेहरे पे रंधा फेर देते हैं, और ये परमानेंट होता है, परमानेंट, इट इज फॉर एवर। और वो बच्चियां जिनकी शादी नहीं हुई, या वो बच्चे जिनके मसले मसाइल चेहरे के होते हैं, रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही होती है, वो एक दफ़ा बिल्कुल ये 6-7 सेशन लगते हैं। ये मैं बता दूं, खर्चा भी खामद का नहीं है। खर्चा भी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि ये ना वो सोचें कि जी क्या होगा। अगर आप प्राइवेट डॉक्टर से कराएंगे तो वो कोई 8 से 10 हज़ार रुपया पर सेशन लेता है। तो 5 सेशन है, 5 से 50-50। अगर आप अस्पताल से कराएं, मैं ऑब्वियसली अब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में पढ़ाता हूँ, पहले मैं KE में था, तो हमारे सब अस्पतालों में अब ये प्रोसीजर हो रहे हैं। वहाँ 3-4 हज़ार रुपये हो जाता है पर सेशन। डॉक्टर साहब ये आदमी भी कराते हैं? अब आदमी अब औरतों से आगे निकल गए। अच्छा, ये बात मैं नहीं आपसे करूँगा। कॉलर है हमारे साथ, जी पुत्र। अस्सलाम वालेकुम सुंदस। वालेकुम अस्सलाम बिलाल सर, मैं सुंदस बात कर रही हूँ लाहौर से। जी जी। और मैंने 2 क्वेश्चन करने हैं आपसे। जी जी। पहला तो ये कि मेरे स्किन पे ना स्कार्स हैं छोटे छोटे ना, जो पिंपल्स के बाद रह जाते हैं और निशान छोड़ देते हैं। अच्छा, तो उसके लिए मैं क्या करूँ ना, मेरे चीक्स पे हैं, उसके लिए मैं क्या ट्रीटमेंट करवाऊँ? आपने जब पिंपल्स से तो उनको अच्छी तरह ट्रीट नहीं किया था, दबाया था, क्या किया था? जी दबाया था। इन्फेक्शन तो नहीं हुआ था? नहीं, इन्फेक्शन नहीं हुआ था। अच्छा, जरा डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे तो? अब मैं सुंदर सी पूछूंगा, आपकी एज कितनी है बेटा? 21। अच्छा, तो आप अभी भी दबाती हैं? जी, अब कम पिंपल्स निकलते हैं, लेकिन कभी हो जाए आप एक काम तो आप ये करें कि इनके साथ खेलना बंद कर दें। मैं क्या करता हूँ, नेवर प्ले विद योर पिंपल्स। आपने अगर खेलना है तो कोई वो कंप्यूटर की गेम्स खेलें, अपने मोबाइल के साथ खेल लें, लेकिन खुदारा अपनी स्किन के साथ मत खेलें, ठीक है ना? तो ये बड़ी प्रेशियस है। और अब मैं ये बताता चलूँ कि इसका इलाज मुमकिन है, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपके लिए हम लेज़र भी कर सकते हैं, लेकिन एक्नी की और पिंपल्स की अब कैप्सूल एक ऐसे अवेलेबल है कुतुब साहब, जो हम दे दें, 3 महीने का कोर्स है, जड़ से एक्नी ख़त्म हो जाती है। लेकिन सिर्फ मसला यह है कि शादीशुदा औरतों को और प्रेगनेंसी में हम वो कैप्सूल नहीं दे सकते, लेकिन अगर एक बच्ची जो शादीशुदा, ये जो आप बात बता रहे हैं डॉक्टर साहब, ये जिंदगी में कभी किसी ने सोची नहीं थी कि ये एक्नी खत्म हो जाती है? जी, ये लेटेस्ट वो कैप्सूल्स हैं, ये लेटेस्ट तो नहीं, अब तो काफ़ी पुराने हम दे रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि वो मर्द हजरात जो यंग हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े, हम उसको कहते हैं पस्चुलो नोडुलोसिस्टिक एक्नी, बड़े बड़े पस पड़ी हुई है चेहरे पे, छाती पे, कमर पे, इसी तरह वो बच्चियां जिस तरह ये, और इसकी वजह क्या होती है डॉक्टर साहब? ये जेनेटिक होता है नंबर 1, फीमेल में हार्मोनल होता है नंबर 2, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, और सबसे बड़ी बात आजकल है वो ये है कि फास्ट फूड
ہر بچہ برگرز، پیزاز، یہ سافٹ ڈرنکس جتنی ہم لے رہے یہ نہیں لینی ہیں، چاہیے۔ میرے زمانے میں جب میں چھوٹا تھا، جب میں جوان بچہ تھا، تو میرے ماں باپ نے کبھی بھی ہمیں سافٹ ڈرنکس نہیں کھانے کے ساتھ دی۔ گرمیوں میں میرے والد مجھے لسی دیا کرتے تھے، کچی لسی، کہ بیٹا یہ کچی آم تم تب کھاؤ گے جب کچی لسی پیو گے، یہ میرے والد کا حکم ہوتا تھا ٹیبل پہ۔ تو ہم نے کبھی سافٹ ڈرنک کی بات کرنی تو والد نے کہنا کہ اٹھا کے باہر پھینک دو، پہلے یہ کرو، پانی زیادہ پیو، مکی کی روٹی اور ساگ لو۔ پانی زیادہ پینے سے سکن پہ فرق پڑتا ہے؟ آپ کے چہرے پہ گلو کیوں آتی ہے؟ مجھے لوگ آ کے کیا کہتے ہیں، ڈاکٹر عاطف میرے چہرے پہ گلو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یار پانی کتنا پیتے ہو؟ ڈاکٹر صاحب ٹائم ہی نہیں ملتا 3-4 گلاس پانی پینے کا، یعنی پانی پینے کا آپ کو ٹائم نہیں مل رہا، تو دنیا میں آپ کر کیا رہے ہیں اگر آپ نے اپنا خیال نہیں کرنا پانی پینے کا؟ علامہ صاحب آپ سے بات کرنے کی نا باری نہیں آ رہی، ابھی نہیں آنی۔ بیٹا آپ کا ایک دوسرا سوال تھا جی، السلام علیکم۔ جی سر، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے بھائی کے نا بال گر گئے ہیں سارے، اور اس کے لیے یہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کا سوچ رہے ہیں، تو اس کے لیے یہ ٹھیک ہے کروانا، اور اس کا پروسیجر جو ہے وہ آپ اگر گائیڈ کر دیں؟ اس کا جواب ڈاکٹر صاحب سے میں نے اس لیے نہیں لینا کیونکہ میں نے پکی نیت کی ہوئی ہے کرانے کی، تو میں پتہ ہے اس بات کا۔ تو اگر ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں تو پھر میں بڑا نروس ہو جاؤں گا، بڑا کنفیوز ہو گا۔ ڈاکٹر صاحب ہیئر ٹرانسپلانٹ کرانا چاہیے؟ دیکھیں پہلی بات تو آپ کے بھائی کے جو بال گرے ہیں، آپ کے بھائی کی شادی ہو گئی ہے؟ جی یہ بس شادی کے بعد بھی گرتے ہیں جب دیکھا، تو اس لیے میں نے شادی، تو وہ شادی ہو گئی ہے، تو یہ تو اب آپ اپنی بھابھی کو بھی چیک کریں اور وہ دیکھیں بھائی کے کیا حالات ہیں۔ خیر یہ تو میں بات سے بات کر رہا تھا، آپ کے بھائی کی ایج کتنی ہے اس وقت؟ 35۔ اب بات سب سے بڑی یہ ہے، آپ کے بھائی کی ایج 35 ہے، بال گر رہے ہیں، کتب صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، قبلہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، کچھ ہمارے آڈینس بھی ہیں۔ اب ایک بات میں بتاتا چلوں کہ اب ہمارے پاس بالوں کی گروتھ کا ٹریٹمنٹ 100% آ گیا۔ یا اللہ، واہ 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 واہ۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم یہ کہتے تھے جاؤ بھی پلاسٹک سرجن کے پاس جاؤ، وہ یہ کرے گا، یہاں سے پورا ایک پیچ اتارے گا، ایک فولیکل لگائے گا، پورا بیہوش کرے گا، 1 دن رکھے گا، اور وہ 1.5-2 لاکھ روپے کا خرچہ ہوتا ہے، مریض کہتا ہے کچھ میں افورڈ نہیں۔ اب ہم یہی PRP جو میں پہلے بات کر رہا تھا، جو ہم سکارز میں لگاتے ہیں، یہ سر میں بھی کرتے ہیں، وہی پلیٹلیٹ لیتے ہیں۔ بال اس سے اگتے ہیں یا پھول جاتے ہیں؟ بال اس سے جو ڈورمنٹ بال پڑے ہیں، جو ڈیڈ ہیئرز ہیں، وہ زندہ ہو جاتے ہیں، ان کو ہم اریٹیٹ کر کے ان کو ہم ری ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں، ہیئر فالیکلز کو۔ سو اب آپ اگر میرے پاس آئیں ایز اے پیشنٹ، آپ مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں آپ کو لیٹ سے نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا، آپ میرے لیے ایک اسٹرینجر ہیں، میں ڈاکٹر ہوں، آپ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میرا یہ علاج کرنا ہے، تو میں کبھی ہیئر ٹرانسپلانٹ کا آپ کو نہیں کہوں گا، میں کہوں گا جی 6 سے 7 سیشن ہوں گے، ایک ماہ کے بعد PRP کے 8 سے 10 ہزار روپے کا آپ کا پر سیشن وزٹ، وہی 50 ہزار روپے کا خرچہ ہوگا۔ 100% آپ کی گروتھ نہیں ہوگی، لیکن جو آپ کے اس سائڈ پہ اور سامنے جو آپ کے لائٹ ہو گئے وہ آپ کے تھک ہو جائیں گے، اور آپ کی ایک ہیئر لائن بن جائے گی جو آپ کی جوانی میں ہیئر لائن بنی ہوئی تھی۔ سو آپ کو آدھے گھنٹے کا پروسیجر ہے، آپ نے کرایا، میرے پاس بیٹھے، کوئی درد نہیں، لوکل اینستھیزیا ہم دے دیتے ہیں اس کے ساتھ، لوکل اینستھیٹک۔ اس میں جو ڈیڈ بال پڑے ہیں وہ اریٹیٹ ہو کے زندہ ہو سکتے ہیں؟ جی وہ ہیئر فالیکل ہمارے ہیں نا جی، ہوتا کیا ہے، یہ جو ہمارے بال گرتے ہیں اور جو نئے آتے ہیں کہاں سے آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہیئر فالیکل بنائے ہوئے ہیں ہر شخص کے، اور یہ سارا جینیٹک چکر ہے۔ آپ کے بال جو ہیں آپ کی جینز میں ہیں، آپ کے ننیال ددیال پہ، اگر آپ کے والد صاحب چچا تایا گنجے تھے آپ ان پہ چلے گئے، آپ کے ماموں تھے آپ ان پہ چلے گئے۔ جس طرح ہم شکلوں کا نہیں کہتے یہ تو اپنے ماموں کی طرح لگتا ہے، کوئی کہتا ہے خالہ کی طرح۔ میرے دونوں ماموں گنجے، انہوں نے ہمیں سوائے گنج کے اور کچھ نہیں دیا۔ علامہ صاحب آپ مجھے 50,000 روپیہ دیں گے، میں فالیکل کرانے کا پکا ارادہ رکھا ہوں، 5 یا 6 سیشن کرانے ہیں، آپ ذمہ اٹھا لیں، آپ کرائیے، میں انشاءاللہ تعالی۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہوا ہے کہ آپ بحیثیت ایک عالم کاسمیٹک جو ٹریٹمنٹ ہے اس کو ٹھیک جائز سمجھتے ہیں؟ اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ اچھا، اور کچھ صورتوں میں جائز ہے، ناجائز کس میں ہے؟ کچھ صورتوں میں ضروری ہے، اچھا، اور کچھ صورتوں میں ناجائز بھی فقہاء کرام نے لکھی ہے۔ اور میں اسٹیٹیکل سرجری سے فقہاء کا کیا تعلق ہے؟ اس پر میں ایک آگے بڑھنے سے پہلے جی ڈاکٹر صاحب کی گفتگو اور آپ کے سوالات سے میں بڑا فائدہ، مجھے علمی فکری فائدہ ہو رہا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ میں ترجمہ کرتا ہوں، اب اللہ احسن الخالقین ہے، تو احسن الخالقین، خالقین جمع کا لفظ ہے، جمع کا صیغہ، اس کا مطلب ہے کہ رب خالق ہے
اور رب کے علاوہ اس کی مخلوق میں اس کے بندے بھی خالق ہیں، لیکن رب نے ان کا کمپیریزن کراتے ہوئے یہ کہا کہ ان میں سب سے بہترین خالق میں ہوں۔ اب یہ جو کام سائنس کر رہی ہے یہ بھی ایک قسم کی تخلیق ہے، کچھ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں وہ دوبارہ پیدا ہو جاتی ہیں، جس طرح آپ کے پچھلے پروگراموں میں بانجھ پن کے بارے میں اتنے پروگرام ہوئے، یعنی لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بانجھ پن سائنس کے آج ترقی کے ساتھ ساتھ اس موضوع پر آ جائیں کہ اگر ایک استھیٹیکل سرجری ایک خاتون کراتی، مثال دے رہا ہوں چھوٹی سی مثال کے طور پہ تاکہ آپ اس بات کو بڑھا سکیں، مثال کے طور پہ آئی بروز کے اوپر علماء کرام کی رائے ہے کہ یہ آئی بروز بنانا جو ہے یہ جائز یا ناجائز ہے، تو اس میں بہت سی خواتین ایک خاص مسلک سے جو ہیں وہ آئی بروز کو بھی بنانا جو ہے وہ ناجائز سمجھتی ہیں، لیکن آج کل خواتین جو ہے وہ سارے جسم پہ لیزر کرا رہی ہوتی ہیں کہ بال جو ہیں وہ ختم ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب یہ صحیح بات ہے یا جگہوں پہ کرا رہی ہوتی ہیں؟ تو ان باتوں کو ایک مذہبی طبقہ کیسے دیکھنا چاہیے، اس کو کیسے دیکھنا چاہیے؟ دیکھیے، ایک تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اس کے بارے میں فرمایا وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو تبدیل نہیں کر سکتے، آپ اس میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے کوئی وسائل کیسے کریں گے؟ مثلا ایک انسان سے دو تھوڑی بنا رہے ہیں، مثلا ایک انسان ہے وہ تخلیقی طور پر اس کا ناک چپٹا ہے، وہ ایک انسان جو ہے وہ تخلیقی طور پہ اندھا ہے، آپ نے اس کو سری لنکا سے منگایا تو لگا دیا تو دیکھنے لگ گیا، تو اچھی بات ہے نا، یہ سرجری تو میں نے اس لیے شروع سے کہا کہ کچھ سرجریاں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ ناجائز کون سی ہے؟ جس طرح ایک انسان میں ضروری یہی، جس طرح آپ نے اندھے کی مثال دی ہے، یہ بالکل ضروری ہے کہ وہ جا کے آنکھیں لگوائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ لیزر بال لیزر کرانے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا آئی بروز پہ تو فتویٰ ہے؟ اچھا آئی بروز پر بھی میں نے دیکھا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ عورتیں کہ جو اپنے خامد کے لیے اگر کوئی خوبصورتی اختیار کرتی ہیں تو اس کی تو ترغیب دی ہے اسلام میں، کہ وہ اپنے خامد کو خوبصورت بن کے نظر آئے تاکہ اس کے جو خامد ہے وہ نظری طور پر کسی فساد کا شکار نہ ہو۔ ٹھیک۔ اچھا اگر کوئی یہ اپنے چہرے کو بنا سوار کے کوئی باہر نکلتی ہیں تو اس پر فقہائے کرام نے، اگر ایک خاتون یہ کہے کہ میں اپنے آپ کو اچھا دکھنا چاہتی ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں اچھی لگوں، تو اس میں کیا برائی ہے؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں خامن تو نہیں ہے نا، اس میں کوئی حرج۔ دیکھیں اگر وہ گھر میں بیٹھی ہے اور وہ زیب و زینت کر کے باہر نہیں نکلتی، کیونکہ ہم نے اسلام پر جب گفتگو کرنی ہے تو اسلام کا مین وجہ یہ ہے، سبب اسلام کا وہ یہ ہے کہ انسان کو خود کیسے بہتر رہنا ہے اور معاشرے کو کیسے بہتر کرنا ہے۔ آپ ہی اس بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ میں اپنے چہرے سے مثال دے رہا ہوں آپ کو، میں بال اٹھواتا ہوں اس لیے اڑاتا ہوں لیزر کرا کے تاکہ میں اچھا دکھوں۔ اب میرا ناک موٹا ہے، اگر میں اس کو پتلا کراؤں گا تو یہ پہلے زمرے میں نہیں آئے گا، یہ دوسرا زمرہ ہو جائے گا، یہ تخلیق والا ہو جائے گا۔ وہی تو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کسی کا ناک چپٹی ہے وہ کہے کہ میں ناک کا آپریشن کرا کے ساری زندگی پھرنے کا تانا لیتا رہے، ناک نہ ٹھیک کرائے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے اس کو بنایا وہ بال بھی تو رکھیں نا، عورتیں داڑیاں رکھ لیں، علامہ صاحب کوئی آسانی کرے نا پیدا۔ میں اس میں قبلہ یہ کہوں گا، دیکھیں ماشاءاللہ آپ تو ایک علم کی روح سے اور کلام پاک کی روح سے وہ آپ بات کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اور ہم مسلمان ہیں، ہم سب نے کلام پاک پڑھا اور ہم سب نے، میں یہ بات کرتا ہوں، ایک بچی میرے پاس آتی ہے اپنی والدہ کے ساتھ، بڑی خوش شکل ہے، پڑھی لکھی ہے، اس کا ناک چپٹا ہے، جس طرح ہم نے ڈسکس کیا، اس کے چہرے پہ بال ہیں، اس کا رشتہ نہیں ہو رہا۔ اب اس کے رشتے کے لیے لوگ آتے ہیں، خاندان بہت اچھا ہے، لڑکی بہت اچھی ہے، پڑھی لکھی ہے، اور اس میں اس کا اپنا قصور کوئی نہیں، اور اپنا قصور کوئی نہیں، ناک اس کا جب سے پیدا ہوئی وہ ناک چپٹا رہا یا موٹا رہا یا ادھر سے پھول گیا، چہرے پہ بال اس کے بہت ہیں، ہماری مردانہ داڑھی کی طرح۔ میں نے ایسی بھی خواتین کے لیزر کیے ہیں جن کی داڑھی اتنی بڑی بڑی تھی، جو آتی تھی، جن کے ہارمونز کا ایشو ہوتا ہے، وہ مینسٹرول خیر۔ اب وہ اگر ایک خاتون میرے پاس آئے اور مجھے کہے میری بیٹی ہے جی، اس کی عمر 22 23 24 سال ہے، اتنے رشتے آ رہے ہیں، اس کی تو یہ لڑکی تو سوئسائڈ کمٹ کر، میں آپ کو آج بتاؤں، میں آپ کو بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، کیونکہ میرا تو جتنی پبلک ڈیلنگ ہے آپ کی کسی کی اتنی نہیں ہے، میرا تو سارا دن ہی لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، ہر طبقے کے ساتھ، اپر کلاس، مڈل کلاس، لوور کلاس۔ اب وہ اگر ایک بچی اپنے ناک کی وجہ سے یا چہرے پہ بالوں کی وجہ سے، اب آپ اس بات کو تیسری دفعہ دہرا رہے ہیں، میں اس کا جواب دے دوں۔ دیکھیں اسلام کسی بھی ایسے کام کی ممانعت نہیں کرتا کہ جس میں شخصیت کا فائدہ ہو یا معاشرے کا فائدہ ہو، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اسلام کا جو مین جس ٹاپک پر اسلام ڈسکس کرتا ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے کو
بہتر کیسے ہونا چاہیے, گھر کو کیسے بہتر ہونا چاہیے, کاسمیٹک سرجری پھر ہر حالت میں جائز ہونی چاہیے نا. ہر حالت میں تو کوئی چیز بھی جائز نہیں ہے. کیوں؟ دیکھیے پانی پینا ہر حالت میں جائز نہیں ہے, وہ تو روزے کی اب مثال نہ دیجیے گا نا, وہ آپ نے خود ہی پھر جواب دے دیا اس کا. مثال نہیں ہو سکتی نا, وہ ایک الگ عبادت ہے نا. دیکھیں لیکن میں 24 گھنٹے میں پانی نہیں 24 گھنٹے پی سکتا, یا پورا مہینہ پانی نہیں پی سکتا. کیوں نہیں پی سکتا؟ پانی حلال ہے. اب دودھ ہے, وہ صفرائی جو شخص ہے وہ نہیں پی سکتا. اس کو اگر الرجی ہے تو نہیں, میڈیکل کنڈیشن ہے اگر نا, اس کو یرکان ہے تو اس کو لوگ کہتے ہیں, ڈاکٹر بھی کہتے ہیں اس کی منع کر دیتے ہیں. میڈیکل کنڈیشن ہے نا, وہی میڈیکل, یہی میں کہہ رہا ہوں نا. اسلام بھی یہی بتاتا ہے کہ آپ نے معاشرے کو بہتر کیسے رکھنا ہے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے, اگر اس کی شادی میں رکاوٹ آ رہی ہے ان عوارض کی وجہ سے, تو ان عوارض کو دور کرنا سرجری سے, اس کو اسلام نہیں روکتا. لیکن ایک بات میں یہاں, کہ اگر ڈاکٹر صاحب یہ کہیں کہ ہر خوبصورت لڑکی کا رشتہ آ جاتا ہے, کیونکہ ہم لوگ پی رہے ہیں, ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اور اتنی پڑھی لکھی, یہ اسٹیٹکس کی بحث نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ اگر اس کا رشتہ نہیں ہو رہا تو وہ کرا لے. کیا علماء کرام اس کو خودکشی سے بچانے کے لیے کرنے دیں گے شادی کرنا بھی ہو تو؟ بالکل اس کے لیے جائے. کیا اس کو ذہنی طور پہ عذاب میں سے نکالنے کے لیے وہ یہ فتویٰ دیں گے کہ کرا لے بچہ, کوئی بات نہیں, اگر تو خوبصورت نہیں لگ رہی تو؟ اس پہ حرام کیوں ہے؟ کن بنیادوں پہ وہ حرام ہوگا؟ ناک چپٹا یہ تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے, اس پر تو آپ نے دیکھا. دوسری چیز ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ ہارمونز پرابلم کی وجہ سے بچیوں کے بال چہرے پر آ جاتے ہیں, اس کو دور کرنے میں فقہاء نے کوئی حرمت کا فتویٰ نہیں دیا. میں وقفے لے کے واپس آتا ہوں, لیکن یہ گفتگو جو ہے یہ اسی طرح جاری رہے گی, اور میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ علماء کرام نے کسی سے مشورہ لے کر یہ فتوے جاری کیے ہیں, یا یہ فتوے جو ہیں یہ اس معاشرے سے ڈس ایسوسیٹ ہیں؟ لیکن یہ ٹیلی فون لائنز جو ہیں یہ کھلی ہیں, آپ اپنے کسی بھی قسم کے مسائل جو ہیں وہ ہم سے فون کر کے بات کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جو ترقی ہے ڈاکٹر صاحب, اس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا کہ وہ لوگ جن کے کہ ہم بچپن میں گانے سنا کرتے تھے, آج بھی وہ ہم سے زیادہ جوان نظر آتے ہیں. یہ جوان رہنے کے لیے وہ جو انجیکشن لگایا جاتا ہے, اس کا کیا کمال ہے؟ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ بوٹاکس انجیکشن کہتے ہیں اس کو. یہ کیا چیز ہے؟ اس میں بوٹولائنم ٹاکسن ہوتی ہے. جی. ایک ایسا کیمیکل ہے جو آپ کی سکن کے رنکلز میں یہ جو جھریاں پڑ جاتی ہیں, اس کو ہم کروز فیٹ کہتے ہیں. یہ جو یہاں جھریاں پڑتی ہیں, یہ ختم کر دیتی ہیں. یہ ختم, اس کو کہتے ہیں لافنگ لائنز. یہ بھی ختم کر دیتی ہیں. یہاں ہوتی ہے ڈبل چن, یہ بھی ختم ہو جاتی ہے صرف ٹیکا لگانے سے. ٹیکا لگانے. اور یہاں فراؤننگ لائنز ہوتی ہیں, جن لوگوں کو بہت غصہ آتا ہے ان کی یہ لائنیں بڑی پرومیننٹ ہو جاتی ہیں, تو ان میں ہم انجیکشن یہ لگاتے ہیں بوٹاکس کے. یعنی کہ ایک چہرے پہ 5-6 جگہ پہ آپ انجیکشن لگانے پڑتے ہیں. اور وہ انجیکشن جب ہم لگاتے ہیں تو یہ ایک دفعہ ون ٹائم پروسیجر نہیں ہے, ہر 6 ماہ کے بعد 8 ماہ کے بعد ہمیں لگانا پڑتا ہے. اور یہ 10-12 سیشن ہے, اور 35 سے 50,000 روپیہ پر وزٹ ایک سیشن کا لگتا ہے. تو اگر ایک دفعہ جو ٹریٹمنٹ کرانے وہ ایک ہی وزٹ ہے, اور وہ 9 ماہ تک ویلڈ رہتا ہے. اور یہ ساری زندگی کرانا پڑے گا. جب آپ چھوڑ دیں گے تو یہ الٹیمیٹلی ورچولی ساری زندگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ 8-9 سیشن کرا لیں تو 60-70% فرق پڑ جائے گا. لیکن یہ جو آپ کے رنکلز ہیں یہ واپس پھر بھی آ جاتے ہیں. پھر آپ کو 2 سال بعد ایک دفعہ کرا لیں, پھر آپ کو 2 سال بعد کرا لیں, پہلے 8-9 سیشنز کے بعد. ہم سے کبھی سوچا تھا کہ ٹیکا لگانے سے بندہ جوان ہو سکتا ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا ٹی وی پر ہم دیکھتے ہیں بوڑھے گلوکار اور اداکار جوان نظر آتے ہیں, وہ کیمرے کی بیوٹی ہوتی ہے. اگر آپ ان کے ساتھ ویسے جا کے بیٹھے ہیں تو بڑا خوف آتا ہے بیٹھے ہوئے ان کے دیکھتے ہوئے. اچھا, یہ جملہ میں علماء کے لیے نہیں کہہ سکتا کہ بیٹھے خوف آتا ہے. ان کو نہیں آتا, وہ اس لیے کہ میں آپ کو اسی کی طرف لانا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے میں میڈیکل کا بڑا حمایتی ہوں اور میں اس پر بڑا کام کر رہا ہوں, لیکن یہ ٹھیک نہیں لگتا میں اس پر. لیکن ہم کیونکہ مذہبی لوگ ہیں, مسلمان ہیں اور روحانیت پر یقین رکھنے والے ہیں, اگر 5 وقت نماز پڑھے انسان اور 5 وقت وضو کرے, اس کے چہرے پر کبھی
بڑھاپا جلد ظاہر نہیں ہوتا. بڑھاپے کو آپ روک نہیں سکتے. وہ بات درست ہے آپ کی, لیکن سوال آپ سے یہ نہیں ہے کہ اخلاقی طور پہ ہمیں کیا کرنا ہے. سوال آپ سے یہ ہے کہ بوٹاکس لگانا کیا جائز ہے یا ناجائز ہے, صرف استھیٹیکل وجوہات سے. پہلے کالر لے لو, کالر کمال ہی بات کر دی. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی میرا بچہ, میں شیلا بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی شیلا. جی بلال بھائی, میں نے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری رنگت بہت ساملی ہے, جس کی وجہ سے میرا رشتہ بھی نہیں ہو پا رہا, اور میرے گھر والے مجھے مشورہ دے رہے ہیں کہ میں وائٹننگ انجیکشن لگوا لوں, تو کیا مجھے لگوا لینے چاہیے؟ یہ مجھے نہیں پتا, لیکن جو رشتہ تمہارا نکما آدمی جو ہے وہ ریجیکٹ کر کے جا رہا ہے نا, اسے کہنا کہ میرے رسول کا جو بہت بڑا عاشق تھا نا, اس میں سے ایک ایسا آدمی تھا جس کا نام تھا حضرت بلال حبشی, اور آج بھی جب اذان دیتے ہیں تو آپ یاد آتے ہیں, اور آپ پتہ کہاں سے تھے, آپ حبشہ سے تھے, اور وہ کالا رنگ جو حبشہ کا ہوتا ہے نا, وہ آپ سوچ نہیں سکتے کس طرح کا ہوتا ہے. لیکن بہرحال, اور کملی کا جب نام لیتے ہیں تو وہ کملی جو ہے وہ بھی کالی ہے. لیکن بہرحال کیونکہ معاشرتی مسائل ہیں ڈاکٹر صاحب, مجھے لگتا ہے کہ معاشرتی مسائل نا ہمیں پتہ کب روکنے چاہیے تھے, جب 70-80 کی دہائی میں سفید رنگ کرنے والی کریموں کے اشتہار آتے تھے, لیکن ہم نے نہیں روکے. کیا رنگ کی رنگت کو بدلا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بچی کی بات ہے کہ وہ انجیکشن آج کل ایک وائٹ وہ جو لگا رہے ہیں گورا, پہلی بات تو ہے کہ وہ گلوٹاتھیون انجیکشن ہے, وہ اپرووڈ نہیں ہے ایف ڈی اے سے. ایف ڈی اے سے مطلب ہے فیڈرل ڈرگ اتھارٹی جو امریکہ کی ہے. دنیا جہان کی ڈرگز کو یہ ریگولیٹ کرتا ہے. دنیا میں جتنی بھی دوائیاں ہیں جو اپروو ہوتی ہیں وہ ایف ڈی اے سے اپروو ہو کے تو مارکیٹ کہ یہ صحت کے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو پہلی بات تو ہے کہ وہ ہے. اب میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے 40 سال سکن میں ہو گئے ہیں, میں پروفیسر ہوں, ہر جگہ پڑھاتا ہوں, میں نے آج تک ٹیکے نہیں یہ گورے کرنے والے لگائے. اور پہلی بات ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ ٹیکے لگا کے سکن گوری ہو جاتی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے, جس طرح قبلہ صاحب نے بھی کہا, آپ نے بھی کہا, اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سکن دی ہے, کسی کا کمپلیکشن ڈارک ہوتا ہے جینیٹیکلی, کوئی بڑا فیئر ہوتا ہے. اب ہم لوگوں میں جو کشمیری اور جو پٹھان ہیں وہ بڑے فیئر ہیں اگر دیکھا جائے, لیکن کچھ لوگ ہم میں براؤن ہیں, اور اگر آپ مکران کی طرف چلے جائیں سندھ میں تو وہ بڑے ڈارک ہیں. اچھا, اب وہ اس کو موڈیفائی کیا جا سکتا ہے, ہم اس کو بہتر پورے جسم پہ نہیں پورے جسم کو موڈیفائی کر سکتے ہیں, پورے جسم کو نہیں, لیکن موڈیفائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے کہو جی ایک مکرانی آ جائے اس کو گورا بنا دو. آئی کانٹ ڈو دیٹ. میں اس کو یہ چہرہ بھی بہتر کر سکتا ہوں دوائیوں کے ساتھ, کریمز کے ساتھ, اور اس کی باڈی کو بھی, یعنی وہ آپ یہ سمجھ لیں 20-30% اس کو فرق پڑ سکتا ہے. لیکن جو شخص یہ کہے, کوئی ڈاکٹر بھی یہ کہے کہ میں دوائیوں کے ساتھ اس کا رنگ ہی بدل دوں, ایک یہ ممکن نہیں ہے. 20-30% فرق پڑ سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ایک دفعہ کی ٹریٹمنٹ ہے یا کرانی پڑتی ہے؟ نہیں, یہ ریپیٹڈ. دیکھیں جو یہ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے نا چہرے کو موڈیفائی کرنے والی, اب ہم لوگ جو ڈرمٹولوجسٹ ہیں, ہم لوگ کریمز خود بناتے ہیں جو ہم ڈسپینس کرتے ہیں. میں اس لڑکی سے ایک دفعہ بات کروں. بیٹا آپ کا کوشچن تھا کہ آپ انجیکشن لگوائیں یا نہ لگوائیں, یہی بات تھی؟ جی جی. اوکے, آپ کی عمر کتنی ہے؟ 28 سال. 28 سال. اور رنگت کو 0 to 10 کی اسکیل پہ آپ کس طرح ریٹ کریں گی, وہ کتنی وائٹ یا کتنی ڈارک ہے, 10 being the darkest? 8 اسکیل. اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, آپ اسلام آباد میں ہوتی ہیں نا؟ جی جی. پنڈی. اب آپ آر یو میرڈ اور سنگل؟ شادی کا ہی تو مسئلہ. اچھا, شادی کا مسئلہ. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو بالکل کمپلیکس میں نہیں جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو شکل بنائی ہے, جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو رنگ دیا ہے, اس کو آپ موڈیفائی کروا سکتی ہیں. بالکل ہمارے پاس پروسیجرز ایسی ہیں, ہمارے پاس کریمز ہیں. اسلام آباد میں بھی ڈرمٹولوجسٹ موجود ہیں, لاہور اگر آئیں تو آپ مجھے بھی مل سکتی ہیں, ہم انشاءاللہ اس کو. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جی میں بالکل آپ کی رنگت کو گورا, وہ پاسبل نہیں ہے. بٹ آپ اللہ کا شکر ادا کریں, ہمیں یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری سکن وہ گوری نہیں ہے جو انگریزوں کی ہے. آپ کو پتہ ہے سکن کینسر دنیا میں سب سے زیادہ آسٹریلیا میں ہے, کیونکہ وہاں پہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں ان کی ڈائریکٹ ہے اور رنگ سفید ہے. تو ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سکن کینسر سے بچایا ہوا ہے. لیکن اگر اس بچی کو کوئی رنگ کی پرابلم ہے تو ہمارے پاس اب وہ سب یہ کہنا کہ سیف ہے کہ 30% فرق پڑے گا. ہاں بالکل سیف ہے, بالکل فرق پڑتا ہے. اچھا, یہ چیز کیا ہے جو گورا کر دیتی ہے؟ ہمارے پاس نہیں, ہمارے پاس کیمیکلز ایسے ہیں, ہائیڈروکینون ہے, ہم کوچک ایسڈ ہے, وائٹامن سی ہے, سیلسٹرک ایسڈ ہے. یہ کیمیکلز ہیں جو پیل آف کرتے ہیں سکن کو, اور یہ اس پہ گلو. اور سب سے بڑی بات ہے, ایک تو جو قبلہ صاحب نے بڑی اچھی بات, میں بھی ہر ٹی وی پروگرام میں اتنے پروگرام کرتا ہوں, میں کہتا ہوں 5 وقت کی نماز اور کلام پاک
یہ پڑھنا, اور میں یہاں یہ کہوں گا کلام پاک کو آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں. یہ ہر بندہ کے اوپر بھی بہتری لائن. ڈاکٹر صاحب اس سکن کو وائٹ کرانے کا خرچہ کتنا ہے؟ ہاں یہ خرچہ جو ہے بڑا ویری کرتا ہے. میرا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی سکن وائٹ کرائیں فوکس اپنا چہرے پہ رکھیں, پوری باڈی کو ایک دم مت لے کے جائیں, کیونکہ کہتے ہیں the skin of the face is the passport to the society. یہی پاسپورٹ ہے نا. جب آپ کسی, کیوں میں آپ کو دیکھ کے کہتا ہوں یار آج تو بڑے فریش لگ رہے ہو, آج تو بڑے ڈپریس نہیں لگ رہے, آج تو خوش لگ رہے, چہرہ دیکھ کے کہتا ہوں. اور جب کسی کا رشتہ آتا ہے, کبھی کسی نے آپ کو کہا کہ مجھے الٹرا ساؤنڈ کرا کے دکھاؤ اپنے میدے کا کہ تمہارا میدا ٹھیک ہے, تمہاری کڈنی ٹھیک کام کرتی ہے. خرچہ اس کا بڑا ویری کرتا ہے. ٹوٹل خرچہ جو آئے گا وہ اباؤٹ 2.5-3 لاکھ روپیہ پاکستان میں آتا ہے اوور دا 2-3 ایئرز 4 ایئرز کا, اور پھر یہ ہمیشہ رہتا ہے. اور یہ اگر آپ فروٹس, جوسز, پھل, دودھ, دالیں, سبزیاں, دہی, کتنے انجیکشنز ہیں اس میں؟ انجیکشنز اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا کمپلیکشن ہے کیسا. اس کے مطابق خالی انجیکشنز ہی نہیں ہم دیتے, ہم پیلنگ ایجنٹس بھی دیتے ہیں, ہم اس کو لیزر کے ساتھ بھی کرتے ہیں. ہمارے پاس ایسے لیزر, یہ ایک پوٹ پوری ہے, کاکٹیل ہے, ایک مکسچر ہے ساری چیزوں کا جس کے ساتھ ہم مریض کو بہتر کر. لیکن میں اس بچی کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ بچی انشاءاللہ بہت بہتر ہو جائے گی. سکن اس کی پہلے سے اس میں گلو بھی آ جائے گی. لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ یہ اپنی ڈائٹ میں فروٹس, جوسز اور دودھ اس کا استعمال زیادہ سے. فیصل آباد سے ہمارے ساتھ خاتون ہے, لیکن مشورہ بچے آپ کو یہ ہے کہ پانی بہت زیادہ پینا ہے, خوراک کو اچھا رکھنا ہے, اور آپ نے فاسٹ فوڈ اور کولڈ ڈرنکس سے پرہیز کرنا ہے جس طرح حرام سے پرہیز کرتے ہیں. یہ رنگت کے لیے ضروری ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک کاکٹیل سے مراد ہے کہ کمبینیشن, لیزر بھی ہوگا, اس میں انجیکشن بھی ہوگا, ڈائٹ بھی ہوگا, یہ سارے پروگرامز آپ کو کرنے پڑیں گے, اور پاکستان میں یہ ممکنات میں سے ہیں. جی السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. جی ملیحہ بیٹا. سر میں ملیحہ بات کر رہی ہوں فیصل آباد سے. سر مجھے نا فنگس انفیکشن ہے, 7-8 سال, تقریباً کہہ لیں کہ 10 سال ہو گئے ہیں. فنگل انفیکشن کہاں ہے بیٹا آپ کو؟ میرے پیچھے نیک پہ ہے, اور بازوؤں پہ اپر سائڈ پہ ہے, اور آگے بھی نیک پہ ہے, فیس پہ بھی آ رہا ہے, کانوں کے پاس نا بہت زیادہ ہے. اور تقریباً میں نے بہت میڈیسن کھا لی ہے, لیکن یہ نا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہو رہا. میں نے سوپ یوز کر لیا. ڈاکٹر صاحب سے ذرا بات کیجیے گا ملیحہ. آپ کی ایج کتنی ہے بیٹا؟ سر میری ایج 22 ہے. اور میرڈ ہیں کہ سنگل ہیں آپ؟ نہیں سر میں ان میرڈ ہوں. اور آپ کو یہ ڈائگنوز کس نے کیا کہ آپ کو فنگس ہے؟ آپ نے ڈائگنوسس کس طرح کروایا تھا؟ سر میں نے تقریباً میں کافی چھوٹی تھی, تقریباً 6-7 کی ایج کی تھی, تب سے یہ اسٹارٹ ہو. پھر میں نے ڈاکٹر جو اسکن اسپیشلسٹ ہیں ان کو چیک کرایا تھا, تو انہوں نے بولا تھا, اور خود سے پھر میں نے گوگل بھی کیا تھا, تو مجھے پتا چلا تھا کہ مجھے فنگس انفیکشن ہے. وائٹ کلر کے نا پہلے چھوٹے چھوٹے اسپاٹس سے, بعد میں وہ بڑھتے جا رہے ہیں, پھیلتے جا رہے ہیں. دیکھیں پہلی بات تو بیٹا یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اس کا کنفرمیٹری ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے. یہ جو وائٹ اسپاٹ ہوتے ہیں نا باڈی پہ, اس کے ڈفرینٹ ریزن ہوتے ہیں. ایک آپ نے کہا فنگس ہوتا ہے, ایک ایگزیما ہوتا ہے, ایک پھل بیری یا برس ہوتا ہے جس کو وٹیلائگو کہتے ہیں, ایک لوگ کہتے ہیں کہ کیلشیم کی کمی کے جس طرح سپاٹس آتے ہیں جس کو ہم لوگ پیٹرائسس ایلبا کہتے ہیں. تو پہلا تو کنفرمیٹری ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ سکریپنگ ہوتا ہے. سکریپنگ کا مطلب ہوتا ہے ہم آپ کی سکن کو تھوڑا سا اوپر سے سکریپ کر کے مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کے KOH ڈالتے ہیں, پوٹیشیم ہائیڈروکسائڈ 10%, اس کے ساتھ پروٹین ختم ہو جاتی ہے, آرٹیفیکٹس, اور فنگس نظر آتی ہے. یہ کنفرمیٹری ٹیسٹ ہے فنگس ہے بھی کہ نہیں. اب اگر یہ بچی 8ویں کلاس سے تو فنگس کنٹینیو نہیں کر سکتی, یہی میں یہ جو بچی بات کر رہی ہے میں اس سے ایگری نہیں کروں گا. مے بی شی از کریکٹ, لیکن جو یہ بندہ کہے نا کہ مجھے 6ٹی 7ویں 8ویں جماعت سے چل رہا ہے اور اب تک فنگس تو آتی ہے, اور ٹریٹمنٹ 3 ہفتے کے بعد سب چلی جاتی ہے. یہ جو پرسسٹ کر رہی ہے, یہ 2 ریزنز اور ہو سکتے ہیں. خدا نہ خواستہ پھل بیری یا برس, لیکن اب پھل بیری اور برس کا بھی اگر اللہ نہ کرے ہے تو علاج ہے. لوگ کہتے تھے کہ جی مچھلی اور دودھ کے ساتھ پھل بیری اور برس ہو جاتی ہے لوگوں کو. اگر مچھلی دودھ سے ہوتی تو بنگالی بھائی سارے چٹے گورے نہ ہوتے. اچھا کیا بات ہے, تو نہیں ہوتی اس کا مطلب نہیں ہے. میں نے یہ مت ہے, میں نے آپ کو بتایا ہے, میری زندگی گزر گئی ہے ڈرمیٹالوجی میں. میں نے کوئی ایسی مچھلی نہیں پڑھی کسی کتاب میں, یا میں نے جس کا دودھ کے ساتھ یہ رد عمل ہوتا ہو. میری والدہ اللہ بخشے, وہ کبھی ہمیں نہیں کھانے دیتی تھی مچھلی کے اور اوپر دودھ اس کے, ان کے بھی. تو میں نے امی کو کہنا, میرے والد ڈاکٹر تھے پروفیسر غلام شبیر صاحب جو اسکن کے فاؤنڈر تھے پاکستان میں. تو میری والدہ کو میں نے کہنا, امی ڈیڈی کو اسکن کے ماہر ہیں, میں آپ کا بیٹا. تو امی کہتی
کہ تسی چپ رہو تانوں کی پتا مینوں جو پتا ہے نہ تیرے ابے نو پتا نہ تینوں پتا دودھ تے مچھی نہیں کھانی تو اس کا مطلب یہ بچی اب کیا کرے یہ اچھے ڈرمٹولوجسٹ کے پاس جائے یہ فیصل آباد میں ہمارا پورا ڈپارٹمنٹ ہے وہاں ڈرمٹولوجی کا الائڈ میڈیکل ہاسپٹل میں میرے وہاں اسٹوڈنٹ ہیں جو پروفیسر ہیں یہ ان کو دکھا لیں وہاں جا کے پہلے کنفرمیٹری ٹیسٹ کرائیں سب سے پہلے اسکریپنگ ہوگی اس کا فنگس ہوگا اگر تو فنگس بھی پتا ہاں وہ یہ پتا چلے گا کہ یہ فنگس ہے کون سی کیونکہ ڈفرینٹ مولڈز اور سپورز ہوتے ہیں جو فنگس میں ٹائپس میں آتے ہیں پھر وہ اگر کنفرم ہوئی تو ان کو وہ اینٹی فنگل دیں گے اگر نہ ہوئی تو پھر ہم انویسٹیگیٹ کریں گے کہ خدا نہ خواستہ یہ وائٹ پیچز ہیں کیا ایگزیما ہے کیا ویٹیلائگو ہے یا یہ سورائسس ہے. میں وقفے پہ جاؤں گا اور یہ کمال بات آپ کو ڈاکٹر صاحب نے بتائی کہ یہ بیماری جو اتنی کنٹینیوس کری اور کوئی بھی بیماری ہو جو اتنی کنٹینیوس تو خدا کے واسطے اس کا جو ڈائگنوزز آپ کہتے ہیں میں ڈاکٹر کے پاس گئی, آپ نے کبھی یہ بھی سوچا کہ وہ ڈاکٹر کیا اس چیز کا اسپیشلسٹ ہے جس کے لیے آپ گئے ہیں؟ 8ویں سے لے کے اب اس عمر تک اگر آپ آ گئی ہیں اور آپ کو یہی مسائل ہیں تو آپ کو ایک سیکنڈ اور تھرڈ اوپینین ضرور لینا چاہیے. واپس آتے ہیں وقفے سے, انشاءاللہ اس بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ صاحب آپ اس بات پہ ذرا رائے بالکل ہی واضح طور پہ فرمائیے گا کہ کیا کسی قسم کی کاسمیٹکس جو ہے وہ سرجیکل پروسیجر ہو یا انجیکشن کا پروسیجر ہو یا اپنی خوبصورتی کو خوبصورت بنانے کے لیے اس پہ کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی ایسا ہمارا سوچنے سمجھنے والا طبقہ ہے علماء کا جو کہتا ہے کہ یہ جائز ہے اور اتنا ناجائز ہے, یا کھلے دل سے کر لیں اس کو؟ اس میں علماء کرام نے جو مفتیان ہیں انہوں نے خوبصورتی کے لیے رب کی تخلیق کو بگاڑ کے سرجری کرانا اس پر حرمت کا فتویٰ دیا ہے. نہیں بگاڑنا تھوڑی ہے. اچھا میں اب اس پر ڈاکٹر صاحب سے جتنی آپ کی بات ہوئی, آپ ہر سوال کے جواب پر پوچھتے تھے اختتام پر کہ اس کا خرچہ کتنا ہے. میرے ایک دوست ہیں کٹھے ہم پڑھتے رہے, انہوں نے بھی انجیکشن لگوائے مجھ سے 10 سال بڑے نہیں, وہ جھریوں کے لیے اور بڑھاپے کو چھپانے کے لیے بوٹاکس بھی جی, اور انہیں ہر انجیکشن لگوانے کے بعد انہیں الرجی ہو جاتی تھی. اچھا تو انہوں نے پھر 2-3 انجیکشن لگوا کے چھوڑ دیے. اچھا میں ٹیسٹ نہیں کیا سکن پہ لگا کے, لیکن پھر بھی کچھ دنوں کے بعد معمولی سی ان کو تکلیف اور پرابلم شروع ہو جاتی. میں نے کہا اب آپ نے ٹرائی کر لیا نا پیسوں والے نسخے پر, اب آئے میں آپ کو مفت نسخہ بتاتا ہوں. انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کے بڑھاپے کو بھی زیادہ نہیں ظاہر کرے گا اور آپ کہ چہرہ بھی بہتر ہو جائے گا. اس کے لیے آپ 5 وقت نماز پڑھیں اور سجدہ ہر رکعت میں تھوڑا سا طویل کریں. ہم تو خوبصورت ہونے کا نسخہ دے رہے ہیں یا خوبصورت ہونے کا؟ خوبصورت ہونے کا بھی. تو پھر سارے علماء خوبصورت ہونے چاہیے, سارے نمازی خوبصورت ہونے چاہیے؟ نہیں ہے نا ایسا. ایک خوبصورتی ہوتی ہے کہ آپ اندر کی خوبصورتی کی بات کریں نا, نہیں ایک خوبصورتی ہوتی ہے اعضاء کا تناسب, جی آنکھ کا, ناک کا, ہونٹ کا, دانت کا, یہ تو تخلیق اللہ کے ہاتھ میں ہے, تو وہ جیسی بھی آنکھ ناک بنا دے. لیکن ایک ہوتا ہے کہ کلر, ٹیرا آدمی اپنی آنکھ نہ سیدھی کرائے علامہ صاحب, اللہ نے بنا دی ہے. نہیں ٹیرے کی بات نہیں میں کہہ رہا, تو آپ کہہ رہے ہیں جیسی آنکھ بناتی ہے, چھوٹی آنکھ, بڑی آنکھ, خوبصورت آنکھ, ناک, اس قسم کی میں بات کر رہا ہوں, ٹیرے کی بات نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا, کالر لے لوں, ایک کالر ویٹ کریں. چھوٹی سی بات. تو میں نے کہا بھی آپ نماز پڑھیں 5 وقت اور وضو کریں اور قدر سجدہ آپ تھوڑا سا 3 تسبیحات پڑھنے کی وجہ سے 6 تسبیحات پر 9 پر لے جائیں, سجدہ تھوڑا سا طویل کریں. انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے اس کے اوپر ہندوستان نے جو کہ غیر مسلمان ہے سب سے زیادہ ریسرچ کی, اور یوگا آف نماز ان کی کتاب ہے جو کہ 490 صفحوں کی ہے, ان کی ریسرچ ہم سے زیادہ ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ بلڈ جو ہے وہ اس طرح رش کر رہا ہے. یہ سارا سائنٹیفک ہے, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن ہم تو مانگنا چاہ رہے ہیں آپ سے وہ فتویٰ جو کہ ان لوگوں کے حق یا خلاف میں علماء نے مجموعی طور پہ دیا. فتویٰ ضرور دوں گا, فتویٰ میں نے آپ کو بتا دیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس معاشرے کو افراط و تفریط سے نکال کر اعتدال کے راستے پر رکھنا کہ میڈیکل کو ضرور اختیار کریں مگر یقین اللہ پر رکھیں, اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. میں نے پیاس تو اللہ نے بجانی ہے نا, وہ بات درست ہے آپ کی. میں نے بے شمار لوگوں کو یہ ٹریٹمنٹ کراتے ہوئے دیکھا, انہیں قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہوا. اچھا میں کالر کے بعد آپ سے اس پہ بات کرتا ہوں. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام. میں بول رہی ہوں نوشین. جی نوشین بیٹا. نوشین بول رہی ہوں. میری نا بیٹی کا مسئلہ ہے, وہ ماشاءاللہ بہت لائق ہیں. ان کے دو مسئلے ہیں کہ ان کی نوز کی تھوڑی پرابلم ہے. پرپوزل آتے ہیں لوگ جو آتا ہے لیکن وہ بیمار ہو جاتے ہیں, یا پھر اس سے زیادہ بات ہوگی ایک دو بار, بہت زیادہ. میں ادھر نہیں کہہ سکتی, مگر یہ ہوا کہ میں نے اس کے لیے بڑی دعائیں کی ہیں اللہ تعالیٰ سے, اور وہ آپ ہی کی یونیورسٹی میں نا ماشاءاللہ میں پورے پنجاب میں 25 میں سے 5 بچے سلیکٹ ہوئے. ابھی آپ ایکسپریس گیا ہے, اس میں وہ بچی CR ہے ماشاءاللہ. لیکن وہ بہت بریڈ ایم اے انٹیریئر میں, وہ MSc انٹیریئر, اور اس سے آگے بھی وہ ساتھ محنت کر رہی ہے. بڑی خوبصورت ہے, پیاری ہے. اس کی پیدائش میں بھی ایک حادثہ ہوا تھا کہ اس کی فوڈ پائپ بند تھی. مختصر اسی کی بات کروں گی. 2 باتیں ہیں. ایک تو جناب مولانا صاحب نے جو فرمایا نا کہ طویل سجدہ کرے, آپ بلیو کریں یہ میں نے خود آزمایا. میں جب بھی ایسے کیا یا میں نے زیادہ دین کی طرف آگے ہوئی تو میرے چہرے پہ خاص رونق آئی. مجھے لوگوں نے کہا, جو میں نے خود, اور میں نے اپنے پہ ٹریٹمنٹ کروایا, اس کے بعد میں خاصی پریشان ہوئی کہ اتنی بگ اماؤنٹ اگر میں لوگوں کو ایسے بھی آؤں گی جو میرے ارد گرد ہیں ان کی طرف نہیں دیکھوں گی تو اس سے مجھے نور نہیں آئے گا, کچھ اور آ جائے گا. یہ رائٹ جو ہے آپ اپنی اسکن پہ ایک حد تک لگائیں, اتنا لگائیں کہ جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں. ہر ایک کے لیے یہ چیزیں بڑی کاسٹلی ہیں. یہ ہر کوئی. میری پیاری بہن, اگر آپ کو بیماری کا بھی پتہ ہے, علاج کا بھی پتہ ہے, تو ہم سے آپ کیا فرما رہی ہیں؟ میں نے تو اب یہ سوچا کہ میرا یہی سچ ہے کہ میں جو دین کی طرف آگے ہوتی ہوں, سجدے میں جاتی ہوں, اللہ سے جو کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ کے سجدے جو ہے وہ مزید طویل کرے. لیکن ہم سے آپ نے کیا بات کرنی تھی؟ میری سمجھ میں بات نوشین بالکل نہیں آئی. جی فرمائیے. میری بات کی تائید کر رہی تھی کہ نور, السلام علیکم. وعلیکم السلام. براز صاحب, میں نور بات کر رہی ہوں. میرے کچھ 4 سوالات ہیں تو میں ایک ہی طرف میں کروں گی. سب سے پہلے یہ کہ میرے چہرے کے اوپر بال ہیں جو کہ 2016 سے میں لیزر کروا رہی ہوں, اور ابھی تک میں ہر 2-2.5 مہینے کے بعد ایک سیشن لیتی ہوں. اچھا. بالوں کی جو ڈاکٹر ہے اس نے ڈیفنس میں پلاٹ خرید لیا اب یا نہیں؟ سر یہ تو وہی بتا سکتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ بالوں کا ٹیکسچر موٹے سے باریک ہو گیا ہے, اور اس کی گروتھ میں بھی تقریباً 40% کمی آ گئی ہے. لیکن مجھے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ کیا یہ مجھے کروانا پڑے گا یا کسی موڑ پہ جا کے میرے چہرے کے بال جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میرا بھائی ہے, اس کو جلد کے اوپر نا, چہرے کے اوپر دانے نکلتے ہیں اور وہ دانے گڑ کی صورت اختیار کر جاتے ہیں اور اس کے چہرے کا زاویہ بدل جاتا ہے. اس کے لیے تھوڑا سا ٹریٹمنٹ بتا دیں. تھرڈ یہ کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ کاسمیٹک سرجری بگڑ جاتی ہے, سر اس کو دوبارہ سے ٹھیک کرنے کے لیے کیا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے وہ بتا دیں. اور چوتھی چیز یہ کہ میرا رنگ بہت فیئر ہے, تو سر چھوٹے چھوٹے جو تل نما چیزیں جو ہے نا وہ میرے منہ پہ نمودار ہوتی ہیں اور وہ پھر لانگ لاسٹنگ رہتی ہیں, اس کے لیے کوئی اگر ٹریٹمنٹ ہے تو وہ بتا دیں. چوتھے سوال سے شروع کرتے ہیں. رنگ زیادہ سفید ہو تو دانے دیکھیں, جب رنگ زیادہ سفید ہوتا ہے نا, جو گورا رنگ ہوتا ہے, اس میں فریکلز آ جاتی ہیں, سیاہیاں پڑ جاتی ہیں, جس کو ہم ملازمہ کہتے ہیں, چھائیاں کہتے ہیں, ہلکے پڑ جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کیونکہ یہ شکر کریں اللہ نے ان کو گورا رنگ دیا ہے, ان کو ٹیکے نہیں لگوانے پڑیں گے اور وہ گوری چیزیں نہیں کرنی. یہ سن بلاک یوز کیا کریں جب باہر نکلے. جو گورے رنگ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ یہ چاہیے کہ دے شوڈ اپلائی سن بلاک, اور وہ سن بلاک ڈرمٹولوجسٹ سے پوچھیں, کیونکہ SPF 60, 40, 50, 80 یہ ہم بتا سکتے ہیں. اسکن آپ کا سن بلاک اور ہے, اسکن کا میرا اور ہے, قبلہ صاحب کا اور ہے, اور بچوں کا اور ہے جو یہاں بیٹھے ہوتے ہیں. یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے فروٹس اور جوسز کا استعمال زیادہ کریں, سن گلاسز یوز کریں, باہر نکلیں تو کیپ لے لیں, امبریلا لے لیں, پروٹیکٹیو چیزیں جتنی کر سکتی ہیں یہ کریں, تو وہ مسئلہ کوئی نہیں ہے. اور اگر یہ فریکلز پھر بھی ہیں, ان فریکلز کا لیزر اویلیبل ہے, کیو سوئچ لیزر ہم کہتے ہیں تلوں کا. فریکلز کو اردو میں تل کہتے ہیں اور سیاہیوں کو انگریزی میں ملازمہ کہتے ہیں. ملازمہ کا فریکلز نہیں ہے, سیاہیوں کا ملازمہ کا لیزر نہیں ہے, یعنی چھائیوں کے لیے لیزر نہیں ہوتا, تلوں کے لیے لیزر ہے. تو شی کین کم اور ہم وہ کر دیں گے, ٹھیک ہو جائے. ڈاکٹر صاحب یہ جو سرجری عام طور پہ فیس کی ٹھیک کرانے کے لیے کراتے ہیں, یہ سرجری کیا بگڑ سکتی ہے, بگڑ جاتی ہے؟ میں ابھی یہاں آپ کو بتا دیتا ہوں, اور آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے, آپ تو خود اینکر ہیں, ایک بڑی مشہور ہیں کراچی کی اینکر. 2 سال پہلے انہوں نے بوٹاکس کرایا تو ان کا منہ یہاں سے بالکل ان کو الٹا ہو گیا تھا, اور وہ 1 سال وہ ٹیلی ویژن پہ نہیں انہوں نے پروگرام کیا تھا, اینڈ دین اونلی ڈیو ٹو بوٹاکس
یہ بوٹاکس وغیرہ جو پروسیجر ہیں جو ہم ڈسکس کر رہے تھے. آپ ہماری اس ساتھی کی بات کر رہے ہیں جو کہ رمضان میں بول نہیں سک رہی تھی کیونکہ بوٹاکس لگایا ہوا تھا. آپ سب جانتے ہیں کتب صاحب, آپ کو سب چیزوں کا پتہ ہوتا ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا یہ کوئی مذاق نہیں ہے بوٹاکس کا ٹیکا, یہ کوئی انٹرامسکولر نہیں ہے جاؤ یار جا کے تو ادھر سے ٹیکا لگوا لو. وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. اگر ہم نے غلطی سے نرو میں لگا دیا, یعنی میں اگر آپ کی یہاں ان میں جھریوں میں لگا رہا ہوں یا لافنگ لائن میں لگا رہا ہوں اور غلطی سے یہ نرو میں چلا گیا تو میری یہ پیرالسس ہو جائے گا, مجھے یہ جس کو لکوے کی طرح کا منہ ہو جائے گا. اگر میں آنکھ میں کروں تو ڈروپنگ آئی ہو جائے گی. خوبصورت عورتیں جو ہیں یہ لکوے کی طرح بولتی ہیں تو یہ بوٹاکس غلط لگا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے, یہ مارننگ شو سارے بھرے ہوتے ہیں. یہ پرابلم یہ آ رہی ہے. دیکھیں میں اب آپ کو بتاؤں, ابھی ہم قبلہ صاحب سے بھی یہ بات کر رہے تھے. میرا تو پروفیشن ہی ہے نا, میرا تو کام ہی عورتوں کے ساتھ ہے کیونکہ سب عورتیں میرے پاس آتی ہیں, ماڈلز آتی ہیں, ایکٹریسز آتی ہیں. اب جو اینکر ہے یا جس کی روٹی روزی یہاں سے چلنی ہے تو وہ تو 25 دفعہ بھی بوٹاکس کرانے کو تیار ہے, کیونکہ وہ اگر بوٹاکس نہیں کرا رہی اور اس کی یہاں رنکلز اور پڑ جاتے ہیں تو کل کو پروڈیوسر اور وہ کہیں گے کہ جی سوری آپ کی اب وہ لکس اور وہ نہیں ہے تو ہمیں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو پروڈیوسروں کا ہوا نا, نہیں وہ ہوا, لیکن اب وہ اس نے تو اپنی روٹی روزی کمانی ہے, اس کے بچے بھی ہیں. اب ہوتا کیا ہے, اب پھر ان میں پرابلم ایک آتی ہے کہ جب آپ ریپیٹڈلی بوٹاکس یہ پروسیجرز کراتے ہیں آپ سستا ڈھونڈتے ہیں بندہ کہ کوئی, وہ کہتے ہیں پنجابی میں سستا روئے وار وار مہنگا روئے ایک وار. تو یہ کیا کرتی ہیں, آپ نے اپنے سٹریٹ میں دیکھا ایک جگہ لکھا ہوا ہے بوٹاکس 5000 روپیہ پر وزٹ میں, لو جی تسی چلے گئے, ہوگا کیا, انہیں بوٹاکس کیتا اکھ ونگی ہوگی تاڑی, تسی کیا یار میں تو 5000 دے کے پھنس گیا, 6 مہینے تک میری آنکھ کا ڈیلے ہی باہر آ گیا. یہی میں بات ابھی آپ سے کرتا ہوں کہ کویکری جو ہے یہ کیسی ہے. یہ مجھے بتائیے کہ اس لڑکی نے جو پوچھا کہ بھائی کے جو دانے نکلتے ہیں چہرے کے اوپر اس سے سویلنگ ہو جاتی ہے. ہاں وہ تو دانوں کے تو ٹریٹمنٹ ہے, وہ جب بھائی کو لے آئے کر لیں گے اور وہ ٹھیک. اور پہلا اس کا سوال تھا ہیئر کا, لیزر ہیئر کا. یہ جو بچی کہہ رہی ہے میں 2.5 سال سے کرا رہی ہوں, سب سے پہلے یہ بچی آن لائن ہے ہمارے ساتھ کہ چلی گئی ہے؟ نہیں چلی گئی. یہ بچی کو سب سے پہلے انویسٹیگیٹ کرانے چاہیے اپنے ہارمونز. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہمارے ڈاکٹرز آپ میرے پاس آ رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب مجھے یہ اچھائیاں پڑی ہیں, میں دوائی لکھ دوں گا, آئی ایم ناٹ اے گڈ ڈاکٹر. پہلے مجھے ریزن تو ڈٹرمن کروں آپ کو سیاہیاں پڑی کیوں ہیں. میرا کام ہے پہلے پتہ کرنا. آپ کو یہ بلڈ ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے نہیں, یہ پہلے گائنیکالوجسٹ کے پاس جائیں, وہ اووریز دیکھیں. مینسٹرول ارریگولیرٹیز لڑکیوں میں خواتین میں بہت ہیں, وہ کیا یہ کانٹرسیپٹیو پلز, تو کیونکہ یہ میرڈ ہیں, جو عورتیں پلز لیتی ہیں بچہ نہ کرنے کے لیے ان پلز میں ہارمونز ہوتے ہیں. وہ ایک ہوتی ہے گولی جس میں ایتھینال ایسٹراڈیول اور سپروٹرون ایسیٹیٹ, یہ 2 ہیں. یہ جب ایک عورت لیتی ہے تاکہ میری پریگننسی نہ ہو, وہ کیا کریں گی پلز, وہ پلز آپ کے ہارمونز کو جا کر اب نارمل کریں گی باڈی میں, اور کئی دفعہ اس کی وجہ سے عورت موٹی ہو جاتی ہے جو پلز یہ لے رہی ہوتی ہے بچہ, اور چہرے پہ بال آ جاتے ہیں. سو پہلی بات تو یہ کہ یہ خاتون اپنی گائنیکالوجسٹ کے پاس جائیں. پولیسسٹک اووریز ایک بیماری ہوتی ہے, اووریز میں سسٹس بن جاتی ہیں, گٹھلیاں بن جاتی ہیں, اور یہ کم عمر میں بھی ہو سکتا ہے, سٹارٹنگ فرام 13 ایئرز. لڑکی جب مینسٹریشن شروع ہوتی ہے 13-14 سال پہ, جب وہ بلوغت کی طرف جاتی ہے, تب سے لے کے تو شادی تک, بچے پیدا کرنے تک یہ مسئلے مسائل خاتون میں رہتے ہیں. ٹھیک, اس لڑکی کو جس کو 2.5 سال ہو گئے ہیں, اتنی دیر کا ہم پیریڈ نہیں ہو سکتا, یہ دینا بھی نہیں چاہیے. یہ لیزر سے ایکسپوز کرنا کیا ویسے صحت کے لیے کیا فرق ہو سکتا ہے, مشکل ہو سکتا ہے؟ کتابیں اور سائنس یہ کہتی ہے آپ نے 10 سے 12 سیشن کرنے ہیں میکسیمم. اگر اس کے بعد بھی آپ کے بال نہیں جا رہے then you must visit your gynecologist. ٹھیک, یہ وہ بتائے گا کہ آپ نے کون سے ٹیسٹ کروانے, وہ آپ کو گائنیکالوجسٹ آپ کی ٹریٹمنٹ کرے گا, باقی پھر ہم. ٹھیک ہے. یہ بتائیے کہ یہ جو ہمارے ہاں ہر جگہ پہ ریڈیو لے لیں, ٹیلی ویژن لے لیں, اخبار لے لیں, ہر بندہ جو ہے وہ کہتا ہے میرے پاس خوبصورت بنانے کے نسخے ہیں, میں یہ کر سکتا ہوں, کریم ہے, نیمبو ہے, تیل ہے, فلانا ہے, ٹمکنا ہے. یہ ساری چیزیں اگر سب کے پاس ہیں تو ڈرمٹولوجسٹ معاشرے میں کیا کر رہا ہے؟ سر یہ لوگ اگر امریکہ اور یورپ میں ہوتے نا تو اس وقت جیلیں بھری ہوتی ہیں ان کی وہاں, جو ایسے لوگ ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں. میں امریکہ میں پڑھا ہوں, میں انگلینڈ میں پڑھا ہوں, ساری عمر ہم نے پوسٹ گریجویشن کی. یہ کویکری ہے, اس کو عطائیت کہتے ہیں, اس کو عطائیت کہتے ہیں. میں یہاں آپ کو ایک اور بات بتا چاہتا ہوں کتب صاحب, ہمارا جو میڈیا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ہے نا, اس میں کچھ قصور ان کا بھی ہے. اب جب اتنے بڑے بڑے آپ اشتہار دیں گے, کالے رنگ نو گورا کرے, گورے نو چن ورگا کرے,
اور اتنی بڑی، میں نام اس کا نہیں لوں گا، کریم کی شکل اور اخبار کے پورے ایک سپلیمنٹ میں آ رہی ہے، اور یہاں ٹیلی ویژن کے پروگرام بیٹھ کے بندہ وہ کہتا ہے میں نے یہ کریم، کیا آپ نے اس کو انالائز کرایا میرے سے ڈرماٹولوجسٹ سے؟ کیا آپ نے یہ مجھ سے پوچھا کہ اس کریم کے اندر کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب اس کا انالیسس کریں، اس کے اندر سٹیرائڈز ہوتے ہیں، وہ گورا رنگ جو کرتی ہیں کریمیں، یہ 4 مکسچر کریموں کیا کرتی ہیں؟ سٹیرائڈ، چہرے پہ بال آ جاتے ہیں۔ سب لڑکیوں کے چہرے پہ بال کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ لڑکیاں جب وہ گورا کرنے والی، ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ اگلی دفعہ ملاقات کریں گے۔ علامہ صاحب انتہائی ممنون، آپ نے بہت ہی اچھی وکٹ پہ آج کھیلا، اور وہ دوست جو کہ مارننگ شوز دیکھتے ہیں ضرور دیکھیں، لیکن ایک بات بڑے ادب کے ساتھ ہے، اگر آپ کا پیٹ اپنا بہت زیادہ بڑا ہے اور آپ کو پتلا ہونے کا نسخہ وہ بتا رہے ہیں تو حکیم صاحب کے اوپر ضرور سوال اٹھائیے گا، انگلی نہیں اٹھائیے گا، سوال ضرور اٹھائیے گا۔ کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔